बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। आजकल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। 26वीं तरमीम पहले रही, टॉप ट्रेंड बनी रही, बहुत मौजू उसके ऊपर बहस की गई। अब 26वीं जगह पे जिसकी बात गश सुनी जा रही है वो 27वीं आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा बहस की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट पे है। हम भी अपने इस वीलॉग के अंदर इसी बहस का शिकार आपको दिखाई देंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अहम पहलुओं के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की जाए। एक तो हम डिस्कस करेंगे कि नए चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस जाहिया अफरीदी को कौन से चैलेंजेस का सामना है और उनको किस तरह से जो है ना वो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो गाइड करने की भी कोशिश कर रही है। मैं तो इनको अक्सर ब्रिगेड ही कहता हूँ। तो बहरहाल वो कैसे जो है ना कोशिश कर रही है कि उनको अपने हक के अंदर मोल्ड किया जाए। और इसके साथ साथ हम दूसरी बात जो दूसरे पहलू को डिस्कस करेंगे वो दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। बहुत नाम सुना गया, बहुत कुछ कहा गया। अब वो क्या लाएमल इख्तियार करेंगे, ठीक है। अब जो है ना ये मामला किस समत में जाता है, बल्कि मैं बहस करना चाहूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो चीफ जस्टिस बनने में जो रास्ता रोका, जो रुकावट बने, वो सबसे ज़्यादा वो कौन है, ठीक है ना, कि जिसने उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। दूसरे अल्फाज के अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो शख्स जो कि पूरी तरह से मूड बना के बैठे थे पिछले कुछ माह से कि बस जस्टिस फाइज ईसा साहब का आखिरी दिन आया और मैं जो है वो चीफ जस्टिस बना के बना। कोशिश करेंगे इनके ऊपर सहरा असल बहस करें। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। अपने पहली जो मौजू बहस है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जाहिया अफरीदी। उनके लिए कड़ा इम्तिहान है ये पोस्ट जो उन्हें मिली है ना। बल्कि इस वक्त कोई भी हो, किसी भी महकमे का सरबराह हो, आर्मी चीफ से लेकर वज़ीर आज़म से लेकर अपोजिशन लीडर और इसी तरह किसी और डिपार्टमेंट का हेड बनना ये किसी अजाब से कम नहीं है, ठीक है ना। ये किसी बड़े इम्तिहान से, ये किसी बड़ी आजमाइश से जो है ना वो कम नहीं है। क्योंकि आपके कंडक्ट को आपके साथ इस तरह जोड़ा जाता है कि कल को आपको जो कुछ फेस करना पड़ता है, ठीक है, वो उसके वाले से ये कहा जा सकता है कि अब जो है ना ये जो आला सीटें हैं इनको संभालना या ये जिम्मेदारियां लेना ये बड़ा मुश्किल काम हो चुका। आप देख रहे हैं ना, काजी फायज ईसा साहब, उन्होंने जो मुनासिब समझा, जिस अंदाज से समझा उसको काम किया, उसके बाद रुखसत हो गया। लेकिन जो हशर जो है ना उनके साथ पहले भी रवा रखा गया, फिर आखिरी दिन भी रवा रखा गया और फिर एंड पे भी रवा रखा गया, और जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, जो सोशल मीडिया के ऊपर वो जान छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। इसी तरह आर्मी चीफ बाजवा साहब जो है ना वो सीट से हटे, जब वो यूनिफॉर्म उतरी तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर जो हशर नशर उनके साथ किया गया। इसी तरह कोई साबका प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो भी सूरत हाल आपके सामने है कि जो ले दे होती है या जिस अंदाज से जो है ना उनको डील किया जाता है, जो सोशल मीडिया पे जो हशर नशर किया जा रहा है, मतलब हर इंसान अपने किरदार को या अपनी जो शख्सियत है उसको भूल कर दूसरे के पीछे लग जाता है। तो इसलिए इन सीटों के ऊपर या इन जिम्मेदारियों के ऊपर या यहाँ तक बैठना और फिर इनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना ये कोई आसान काम नहीं रहा है। क्योंकि आपकी एक एक चीज़ को जो है ना वो हाईलाइट किया जाता है, मीम्स बनाई जाती हैं, उसके ऊपर बहस की जाती है, उसको अपने अंदाज से पेश किया जाता है और जो लफ्ज़ जिसके मन में आता है वो लिखता है, ठीक है ना। किसी ने मतलब ये नहीं सोचना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल जस्टिस जाहिया अफरीदी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्हें 12 रुकनी कमेटी ने अक्सरियत के साथ जो है ना वो मुतफिक का तौर पे
چیف جسٹس نامزد کیا اور انہوں نے پھر اس عہدے کا حلف اٹھایا. صاف ظاہر ہے جب انہوں نے حلف اٹھا لیا تو پھر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا تھی. ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہو گیا جسٹس یحییٰ آفریدی کا پہلا کھڑاک، یحییٰ آفریدی کا دوسرا کھڑاک. ٹھیک ہے، یحییٰ آفریدی نے یہ کر دیا، کیا کرنے والے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں. فل کورٹ اجلاس بلا لیا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ حکومت کو لالے پڑ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا آنے والا ہے. مطلب ایسا کچھ نکلنے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا صورتحال ہے، یہ مطلب عجیب و غریب انداز ہے. ٹھیک ہے، فول کورٹ اجلاس بھی ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے. صاف ظاہر ہے بعض اقدامات جو ہے نا وہ رائے حق میں آتے ہیں، بعض اقدامات جو ہے نا وہ کنٹراسٹ، اس کے اندر کنٹرڈکشن بھی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ، یہ دنیا ساری کے اندر ہی معاملات چلتے ہیں، صرف پاکستان کے اندر نہیں. میرے خیال کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ڈیوائیڈڈ کورٹ کو یونائٹڈ کرنا ہے. کہ جو جج صاحبان بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ، بڑے تجربہ کار، ٹھیک ہے، بڑی اہم پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ جو آپس میں، میرا خیال ہے یہ تقسیم کا آغاز ہوا تھا ثاقب نثار کے اینڈ کے دور سے. جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، ان کے جو آخری دن تھے وہاں سے یہ جسٹس صاحبان کے درمیان جو تقسیم، جو ڈویژن ہے وہ وہاں سے شروع ہوئی. کلوزلی آبزرو کیا جائے تو آپ کو یہی کلوز ملیں گے، یہی ایویڈنس ملیں گے کہ ان کا آغاز جو ہے وہ وہاں سے ہوا تھا. عمر عطا بندیال صاحب کے دور کے اندر اس کو عروج ملا. ٹھیک ہے، قاضی صاحب کا ایک خط، قاضی صاحب کا دوسرا خط. ٹھیک ہے، ایک بینچ کبھی ٹوٹا کبھی بنا. ججز کے درمیان جو گروہ بندیاں تھیں وہ اپنے عروج پر رہیں، سوشل میڈیا پہ بھی، دوسرے میڈیا کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ساری جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کی بجائے بلکہ سپریم کورٹ کا نام ہی جو ہے نا عطا بندیال کورٹ رکھا جا رہا تھا. تو یہ سارا کچھ چلتا رہا. قاضی صاحب کے دور کے اندر یہ انتہاؤں کو پہنچ گئی، یہ تقسیم جو ہے وہ بہت دور تک پہنچ گئی، اور حکومت کے لیے بھی اور دوسرے سارے معاملات کے لیے بھی کافی جو ہے نا مشکلات کا باعث بنی. حالانکہ جج صاحبان تجربہ کار، تعلیم یافتہ، آئین اور قانون کی ساری تعلیم، سارا کچھ، اس کے باوجود ہر چیز کو سائڈ پہ چھوڑا، پارٹی مقدم سمجھی کہ نہیں، ہمیں میرا جس پارٹی کے ساتھ یا جس لیڈر کے ساتھ میری وابستگی ہے وہ بڑی اہم ہے، لہذا آئی ہیو ٹو کنٹینیو اٹ. وہ اس کے پیچھے لگے، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو یا سارا کچھ کو، ہم نے دیکھا 8، 5، 4، 7 ان گروپس کا جو ہے تشکیل پانا، یہ سارا کچھ ہم نے دیکھا. اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کیا، جسٹس یحییٰ آفریدی، تجربہ ان کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، سینیارٹی میں وہ تیسرے نمبر پہ تھے، لیکن یہ تو نہیں کہا جا سکا ایکسپیرینس نہیں ہے. پھر عقل و دانش کسی کی دین نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو بڑی سینیارٹی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ملے. بہت کم لوگ، ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہم نے ایسے کہ جن کو اللہ پاک جو ہے نا یہ بڑے وقت پہ دے دیتا، گاڈ گفٹڈ چیز ہے. تو ہو سکتا ہے یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس وہ کچھ ہو جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس نہیں تھا. تو اب وہ اس چیلنج کو کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو ڈیوائیڈڈ کورٹ ہے، سپریم کورٹ کو اب ہم دوسرے لفظوں کے اندر ڈیوائیڈڈ کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ججز صاحبان کے درمیان جو دوریاں، ٹھیک ہے، جو ان کے درمیان جو ہے نا وہ کشمکش، اور جو پارٹی بازی اور جو گروپ بندی اور جو سارا کچھ، ہم تو کبھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر ان کے تذکرے کرتے تھے نا کہ گروپ بنے ہوئے ہیں، فلاں پلیئر کا گروپ ہے، فلاں پلیئر کا گروپ ہے، ٹیم آ رہی ہے. یہاں پہ انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کے اندر یہ صورت ہے. تو اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے پہلا اقدام اٹھایا آ کے، اچھا قدم، کہ انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی بننے والی تھی اس میں منیب اختر صاحب فارغ ہو چکے تھے، منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھ رہے تھے، اور واپس لے کے آئے، نوٹیفیکیشن جو ہے انہوں نے جاری کر دیا، اور انہیں جو ہے نا وہ اس چیز کا حصہ بنایا. فل کورٹ اجلاس بھی بلایا. میں بھی اس جانب ایک کوشش ہو کہ ہمیں جو ہے نا وہ آپس میں کس طرح سے ان معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومت کے ساتھ معاملات بھی دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب حکومت کی جو ہے نا وہ امیدوں پر پورا اترتے ہیں یا اپوزیشن کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں. اپوزیشن سے تعلق رکھنے والا گروپ
حکومت سے تعلق رکھنے والا گروپ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے برگیڈ اپنے اپنے راگ اللہ پر رہی ہے، اپنے اپنے انداز سے اس معاملے کو جو ہے نا وہ پیش کر رہی ہے۔ بہرحال جائے افریدی کے لیے یہ آسان سیٹ نہیں رہی، ان کے لیے کافی سخت جو ہے نا وہ یہ سیٹ بنے گی، اور اگر تو وہ اچھے فیصلے کر جاتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں اپنی اس کوشش کے اندر اور اس کو یونائٹ کر جاتے ہیں، تو یہ ان کی بہت بڑی جو ہے نا وہ بہت بڑا ان کا حاصل ہوگا، اور یقیناً اس کے اندر اگر ان کی کامیابی ملتی ہے تو ایوری باڈی ول اپریشیٹ، ہر کوئی جو ہے نا اس کو اپریشیٹ کرے گا۔ دوسری موضوع جس کے اوپر ہم نے بات کرنی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ پوری طرح پریپیئر تھے کہ آئی ایم دا موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ، سو آئی ہیو دا رائٹ ٹو بیکم نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، بٹ انلکیلی 26th amendment came in his way and it became difficult for him to become a new chief justice of Pakistan. وہ نہ بن سکے، اور نتیجہ اب ہر کوئی سوچ رہا ہے، ہر کوئی ٹیوے لگا رہا ہے، ہر کوئی اندازے لگا رہا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہے اس موضوع کو، جناب وہ کیا وجہ بنی کہ جسٹس جو ہے نا وہ منصور علی شاہ صاحب وہ نہیں بن سکے۔ دیکھیں جہاں تک میری رائے ہے، جو میری اوپینین ہے وہ یہی بتاتی ہے مجھے اس سمت میں ہی لے کے جاتی دماغ کو بار بار کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے راستے میں جو چیف جسٹس بننے کے لیے موضوع تھے، بڑے سینئر آدمی تھے، ٹھیک ہے، ان کے راستے میں جو رکاوٹ بنے وہ پی ٹی آئی بنی، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ بنے۔ پی ٹی آئی پہلے مسودے میں کامیاب رہی، جو 26 امینڈمنٹ کا مسودہ تھا اس میں وہ کامیاب رہی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے ذریعے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کروانے میں کامیاب رہی، ٹھیک ہے، جس کا کریڈٹ بعد میں سارا کے سارا مولانا فضل الرحمان کو چلا گیا۔ اس کے بعد یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پوری طرح سے رضامند تھی، ایگریڈ ہو چکی تھی، جو 12 رکنی کمیٹی، خصوصی کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی بنی کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کا فیصلہ کرے گی، اکثریتی فیصلہ کرے گی، وہ اس کے لیے بھی رضامند تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پی ٹی آئی نے ان کے نام بھی، اپنے لوگوں کے نام بھی دے دیا، کیونکہ انہیں امید تھی کہ ہم پی 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 کے ساتھ مل کے اکثریت بنیں گے، اکثریت جب بنے گی تو ہم منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان کی پہلی ترجیح تھی۔ پی 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 بھی تیار تھی۔ ایسا مزے کی بات یہ ہے کہ اس ساری گیم کا حصہ بننے کے لیے پی 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 بھی تیار تھی، وہ پیچھے نہیں تھی کہ ٹھیک ہے ہم نون لیگ کو بھی ناراض کر لیں گے، لیکن پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ لیکن پھر کچھ معاملات خراب ہوئے، شاید بانی صاحب نہیں مانے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بعد میں ہوش آئی کہ نہیں، تو اچانک سے ان کی طرف سے جو ہے نا پارلیمانی کمیٹی کا جو ہے نا بائی کاٹ کر دیا جاتا ہے، اور وہ بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہوتے، لہٰذا معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ پی 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 فوراً اپنے پوائنٹ آف ویو کو چینج کرتی ہے کہ اب ہمیں مسلم لیگ نون کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو ان کے ساتھ بیٹھے، ٹھیک ہے، اور ان کا کنسنسس پھر بنا یا افریدی۔ پہلے ایسا معاملہ نہیں تھا، پی ٹی آئی راضی تھی سارے کے سارے، حالانکہ ایک طرف ان کی برگیڈ جو ہے وہ چلا رہی سوشل میڈیا کے اوپر، جو انہوں نے سارا کچھ کہا کہ یہ سارے کہ ادھر سے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے اور ادھر سے تھرتھرلی مچ جائے گی، الیکشن کل عدم قرار ہو جائیں گے، بانی باہر آ جائیں گے، حکومت ختم ہو جائے گی، سب کچھ جو ہے نا وائنڈ اپ ہو جائے گی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اثر نو ایک نظام جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا اور یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ فارغ ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ آف ویو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وہ اچھا خاصا پروموٹ کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ جو ہے نا منصور علی شاہ صاحب کے نیگیٹو جانا شروع ہو گیا، ان کے حق میں جانے کے بجائے الٹا ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ پارٹی کی ان کی جو سیاسی کمیٹی، ان کے فیصلے وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کے حق میں نہیں گئے، اور نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے چیف جسٹس بننے کی جو رستے میں رکاوٹ بنے، وہ ہم ان سے زیادہ جو حکومت ہے
یا طاقتور لوگ ہیں ان سے زیادہ جو ہے نا معاملہ وہ یہاں پہ آ کے اٹک گیا، اس کے راستے میں پیٹے بیٹھ گئے، بجائے اس کی کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ فلاں جو ہے نا رکاوٹ بنا، نہیں، بلکہ پی ٹی آئی آج خود ان کے راستے کے اندر جو ہے نا وہ بیٹھی اور انہوں نے اس مسئلے کو یہاں تک پہنچا دیا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس بننے سے جو ہے نا وہ نہ بن سکے، اور نتیجہ یہاں تک رہ گیا۔ اب جو سب سے بڑی ہیڈک ہے جس کے لیے حکومت آگے بڑھ رہی ہے وہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر، وہ سینئر لوگ ہیں، ان کا کرنا کیا ہے؟ یا تو حکومت کو یہ امید تھی کہ یہ دونوں از خود ریزائن دے جائیں گے، جب جسٹس جائیہ جو ہیں وہ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے، تو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ خود چھوڑ دیں گے، اور چونکہ وہ سینئر لوگ ہیں ان کی حق بنتا تھا لیکن ان کو نہ ملا، تو اس چیز کو سوچتے ہوئے جیسے فوج میں ہوتا ہے کہ آرمی چیف کے تعیناتی ہوتی ہے، دوسرے لوگوں سے پروسیڈ جو ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ایک ہی چارہ ہوتا ہے کہ دے کین ریزائن، وہ نکل جاتے ہیں، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، لیکن ادھر نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ منصور علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بھی تشریف فرمائیں، تو یہ جو 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں نا وہ شاید اس حوالے سے کی جا رہی ہیں کہ ابھی بھی ان کا رستہ روکنا حکومت جو ہے وہ ضروری سمجھتی ہے، کہ اگر یہ سوچا جائے یا منصور علی شاہ صاحب کی یہ کوشش ہو کہ وہ آئینی جو بینچ ہے اس طرف انہیں لے جایا جائے گا یا جائیں، تو حکومت شاید اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کی ان امیدوں کے اوپر بھی جو پانی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے اندر بھی سب سے بڑا اہم کردار جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ بات کڑوی ہے لیکن ہے سچ، کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ تو اب حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ یہ دونوں جج صاحبان، ان کو ویسے ہی چاہیے تھا کہ جب جسٹس جائیہ افریدی کی نامزدگی ہوئی پھر انہوں نے حلف بھی اٹھا لیا، ان کی امیدیں دم توڑ گئیں، تو یہ از خود ریزائن کر جاتے، جس وجہ سے پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ججز کے ریزائن کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں ہوئیں، ٹھیک ہے، کافی شور شرابہ جو ہے مچا، لیکن ریزائن نہیں آیا۔ تو اب کس طرح سے ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ ریزائن کریں گے، کیونکہ شاید انہیں امید یا ان کی ابھی لابی یہ کام کر رہی ہو کہ انہیں جو ہے وہ آئینی بینچ کی طرف لے جایا جائے۔ حکومت شاید یہ کام کرتی ہوئی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ کے اندر، اپنا خیال رکھیں۔